इंटरनेशनल आवाज साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से। और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी एज यूजुअल एक बहुत रिनाउंड इंटरनेशनली नोन रॉयल इंटरनेशनल you can say astrologer, palmist, and he has the knowledge of Sat, knowledge of Jafar, tarot cards. He has a knowledge of tarot card reading. आंख बंद करके किसी का भी किस्मत का हाल बता सकते हैं, हाथ में लाते हैं तो इनके पास वो सारा आ जाता है कि वो किस पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं और उसकी किस्मत में क्या होने वाला है. और I would say that he has represented Pakistan internationally, and he was on official tours to different countries as a astrologist, palmist, and numerologist, and he has given the prophecies to different celebrities in who has governed governments, especially like India and Bangladesh, and especially Imran Khan, who is the most popular leader in Pakistan. I would say internationally popular leader. So मेरे साथ जो हैं आप जान गए होंगे कि ये हैं जी M.A. शहजाद खान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल इहसान. बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का. जी बिल्कुल. बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. आप बहुत बिजी हैं, आप डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पे होते हैं, बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं. तो आज हम शुरू करते हैं जी कि जैसा कि हमारा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इमरान खान का. एज यू नो ही इज़ द वेरी पॉपुलर लीडर. पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट हिम एंड एज ही शुड गवर्न द कंट्री. और इंटरनेशनली भी उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है. जैसे कि अभी सूरज ग्रहण आने वाला है. एक तो देखें वो ख़त्म हुआ अभी रिसेंटली चांद ग्रहण. तो 8 अप्रैल को जो सूरज ग्रहण आने वाला है, what do you think that will have any effect on Imran Khan's future? बड़ा अच्छा सवाल है. और इस वक्त मैं तो समझता हूँ इस वक्त नहीं, जो गुजर गया कल, जो मौजूदा है और जो आने वाला कल है, इसमें इस वक्त टॉपिक जो है वो इमरान खान ही है. और इमरान खान के हवाले से मैं बड़ा, ये नहीं है कि मैं कोई लोगों को खुश करने के लिए कहता हूँ, मेरे दिल के अंदर से एक आवाज निकलती कि वाकई एक मशरिक का सूरज है, ये इकबाल का शायर है. अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो 25 अप्रैल को जो ल्यूनर एक्लिप्स हुआ, इसके असरात इमरान खान साहब पे अच्छे नहीं थे. गो के मैंने ये कहा था कि बेल होंगी लेकिन रिहाई नहीं. अच्छा, दूसरी अहम बात, जो 8 अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स जो है वो जो होने जा रहा है, इसके असरात इमरान खान पे क्या होंगे. सबसे पहले तो ये बताना चलो, ईद उल फितर इस वक्त पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो रोजे रख रहे हैं और ईद आ रही है 10-11 को गलबन होगी. तो उससे पहले सूरज ग्रहण है. तो अब एक ऐसी बात कि इमरान खान से साहब को तो मुलाकात की इजाजत ही नहीं है अहले खाना वगैरह के हवाले से. तो एक गुड न्यूज पहले मैं ये दे देता हूँ कि ये जो सूरज है, इमरान खान का ये जो दोस्त हैं प्लैनेट्स में, मरीख है जिसे मार्स कहा जाता है, मंगल, सूरज है, सन, एंड नंबर 3 जुपिटर. ये 3 खान के दोस्त हैं. 2 प्लैनेट्स और एक लॉर्ड, ये दोस्त है. अच्छा, अब सूरज ग्रहण होना खान के लिए गलत नहीं है. सूरज ग्रहण होना दुनिया में जो वॉवल्स कंट्रीज हैं उनके लिए गलत नहीं, क्योंकि वे अटैकिंग पोजीशन पे चले गए हुए हैं. सही. जैसे हम गए अमेरिका कह लें, इजराइल कह लें, हम इंग्लैंड कह लें, हम ईरान कह लें, हम अफगानिस्तान कह लें, हम इंडिया कह लें, वॉवल्स है. ठीक. हम यूक्रेन भी कह लें, वॉवल्स है. अच्छा, अब इमरान अहमद खान 8
کا جو سورج ہے اس کے بعد وہ اٹیکنگ پوزیشن میں چلا جائے گا, ڈیفینڈنگ میں نہیں ہوگا, ڈیفینسو نہیں ہوگا. کیوں؟ لارڈ اس کا فرینڈ ہے اور وہ گرہن ہے. اچھا, دوسری بات جو خوشخبری تھی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کنڈیشنلی آرڈر دے سکتی ہے کہ عمران خان کو کی ملاقات کروا دی جائے اہل خانہ سے. اچھا, اب مطلب ہے کہ جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں, چاہے وہ ہمارے خطے سے ریلیٹ ہوں, ہمارے اس کانٹیننٹ سے ہوں یا دوسرے کانٹیننٹس ہوں, ان کی طرف سے 8 اپریل کے بعد ہماری گورنمنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے یا اوپر سے فورس آئے گی کہ خان کو آزاد کیا جائے. اچھا, ویری گڈ نیوز. آزاد کیا جائے. یہ سورج گرہن خان کو تقویت دے گا, پاور دے گا, اور خان ڈگنیٹی کے ساتھ نکلے گا. یہ نہیں کہ ہاتھ جوڑ کے. اینڈ نمبر 2, بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں, اسی سال میں جو ویسٹ میں دوبارہ سپٹمبر میں لونر ایکلپس اور اسی سال میں اکتوبر میں سولر ایکلپس جو ہوگا وہ لاسٹ ہوگا مغرب میں, اور اگلے سال مشرق میں ہوں گے. اچھا, ویسٹ کا جو اس وقت وزن دنیا میں جو خوف ہے, جی, دنیا میں جو خوف ہے ویسٹ کا, وہ کمزور ہونا شروع ہوگا. اچھا, پاور میں آنا شروع ہوگا. اس سال کریش کر جائے گی 8 اپریل کے بعد یورپ کی مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج. اچھا, اس میں یو کے بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم آتے ہیں ماسکو, رشیا, پیوٹن پریزیڈنٹ ہو گئے, کچھ کنٹریز کو حاصل نہیں ہو رہا. یہ کیوں بن گئے؟ عمران خان پہلے تھے, وہ کافی کنٹریز کو ہضم نہیں ہوا. جی, ڈونلڈ جے ٹرمپ ہضم نہیں ہو رہے تھے. اب پیوٹن تو آ گئے, تو یاد رکھیے گا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ بھی آ جائیں گے, عمران خان بھی آ جائیں گے. اب یہ جو 2 پریزیڈنٹ, ایک پرائم منسٹر جو ہوں گے دنیا میں 2 اکتوبر کے بعد جنگوں کا ٹائم ختم ہونا شروع ہوگا. دنیا جوڑ کی طرف جائے گی. جو لڑائی پھیل چکی ہوگی, اب لڑائی جو پھیل چکی ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جی, اب ایکشن کا ریئیکشن ہونا ہے. جو ماسکو میں جو دہشت گردی ہوئی اس کا ریئیکشن یوکرین میں ہوگا. اچھا, آئندہ آنے والے دنوں میں, جس سے یورپ اپنے فٹ جو فرنٹ فٹ پہ گیا ہوا وہ بیک پہ ہونا شروع ہوگا. اچھا, اور یورپ میں مہنگائی شدت اختیار کر دے گی. نمبر 1. نمبر 2, چائنا اور تائیوان سے کچھ حالات خراب ہوں گے, لیکن جو میں نے کہا ہے کمنگ جو اگلا جو ہوگا, جو عمران خان صاحب اور جب وہ ڈونلڈ آئیں گے تو یہ معاملات حل ہوں گے. آپ سوال کیجیے. جی جی, اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کوئی ہمارے پاکستان میں ہماری جو سچویشن ہے یا جو ہمارے ٹرمز ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ لائک ہی ول بی کمنگ ان, مطلب آپ بتائیں کہ اس کا کیا نومبر سے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ابھی جو یہ جو 2-3 مہینے ہیں بڑے اہم ہیں, اس میں تو جنگیں ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں. ڈونلڈ جے ٹرمپ کے آنے سے دنیا میں شانتی اور امن دکھائی دے گا, بزنس سٹارٹ ہونا شروع ہوگا. آنے سے اور پیوٹن کے صدر بن جانے سے دنیا میں جنگوں کا جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تو ماحول بنا ہے لیکن یہ گرم ہو جائے گا, کیونکہ میں نے ایک بات کی ہوئی تھی کہ 3rd ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہو, جنگیں ہوں گی. اچھا, لیکن یہ کہ سالوں سال ہوں گی, یہ 2-3 مہینے گرج چمک ہوگی, نیگیٹو گرج.
تو جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماسکو میں جو ابھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور مزید وہاں پہ اتنا خوف و ہراس ہے, آپ وٹ ڈو یو تھنک وٹ ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی دا پیوٹن کین ٹیک؟ میں نے کہا کہ جو 8 اپریل ہے یہ اچھا ڈیجٹ نہیں ہے. اب 8 کو میں نے 2024 سے بھی لیا تھا, 2 2 4 اور 4 8 کا ڈیجٹ اچھا نہیں. اور میں نے ایک بات کی بھی تھی کہ عربی میں 8 کو اس طرح لکھا جاتا ہے اور پہاڑ ہے اور پہاڑ کو روزے قیامت روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے بیان کیا. تو 8 کے ڈیجٹ میں تو میں ایکشن کا ریئیکشن, ابھی میں نے کہا ہے کہ کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں رشیا بڑا حملہ کر سکتا ہے. اچھا, تو حملہ مینس کے نہیں وہ تو ہے, مگر لائک یوکرین اور وٹ ول بی دا وٹ از اٹ گوئنگ ٹو کرے گا. باقی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جیسے وہ آئی ایس ہے کوئی ہے, وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, مختلف اس کے ٹروپس ہیں ادھر ادھر رائٹ لیفٹ, وہ رائٹ لیفٹ ہوتے رہیں گے. لیکن یہ اپنے خطے میں جو ہے, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رشیا اور چائنا کی دوستی آگے فیوچر میں بڑی مضبوط دکھائی دے رہی ہے. یہ مل کے اس خطے میں کوئی بڑا ہی, کیونکہ میں نے کہہ دیا نا کہ اس سال کے اینڈ میں یہ ایسٹ جو ہے وہ مضبوط دکھائی دے گا اور یورپ ذرا کمزور دکھائی دے رہا ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی پوچھتے ہیں کیا خان صاحب یورپ تباہ ہونے جا رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کریش کر جائے گی مارکیٹ ان کی, وہ ذرا یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن ہو جائیں گے, مہنگائی بڑھے گی, اس طرح ہے, کچھ ٹیکسز زیادہ لگ جائیں گے, پرابلمس میں آئے گا یورپ. تو ہمارے ملک میں اگر آپ اس کو ورلڈ میپ پہ دیکھیں پاکستان کو, اور جس طرح سے جتنا کچھ ہو رہا ہے ابھی دیکھیں, باہر لوگوں نے دھرنے بھی دیے ہوئے ہیں, پاکستان میں نکلے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ, عام لوگ, اور بلکہ پولیس نے شیلنگ وغیرہ بھی اور یہ چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. عمران خان از ان جیل. اور یہاں پر دن منائے جا رہے ہیں کہ جی جنگلات کا دن, پانی کا دن, ٹی بی کا دن, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود کیا کہنا چاہیے ترقی جو ہے پاکستان کی اس کے لیے. اور بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک بندے جو ہیں ان کے جو منسٹر ہیں ملک وحید, ان کو روکا گیا بلیک وہ جو اٹھ کے ہوتے ہیں شیشوں کی وجہ سے, تو انہوں نے ان کو فائر کر دیا پولیس والوں کو. واٹ ڈو یو تھنک ویئر وی آر گوئنگ, وی آر ہیڈنگ؟ دیکھیں ہمارے ملک میں یہی ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارا ملک اسی لیے ترقی نہیں کی ہمارے ملک نے. ٹھیک ہے, ہم نے برطانیہ کا قانون ضرور لیا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرائی. ان کے رسم و رواج تو ہم نے لے لیے ہیں کہ آگے بگی ہو, پیچھے بگیاں ہو, بلیک گاڑیاں ہو. یہ ہمارے قانون میں جو ہے, پاکستان کے قانون میں جو پروٹوکول ہے نا, وہ صدر پاکستان پریزیڈنٹ کو ملتا ہے, چیف آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو ملتا ہے, یا گورنرز کو ملتا ہے. بہت اگر دیکھا جائے تھوڑا آگے بھی اگر کر لیا, تھوڑی اگر ہم مارجن دے دیں تو پھر وزیر اعلیٰ کو مل سکتا ہے, اگر مارجن دے دیا جائے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں. باقی ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایم پی ایز اور ایم این ایس کو, پارلیمنٹ سیکرٹریز کو, ان کو ہم یا منسٹرز کو پروٹوکول دیں. یہ لوگوں نے ہمارے ملک کو کھایا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ ووٹ لینے آتے تھے تو یہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہوتے تھے, اسی عوام کے آگے بھیک مانگتے تھے نا, اور اس کالے شیشے بھی نہیں ہوتے تھے, وداؤٹ پروٹوکول آتے تھے, زمین پہ بھی بیٹھ کے چائے کے ساتھ رس کھا لیتے تھے, اس طرح ڈرامہ کرتے تھے نا. میں تو کہتا تھا کہ اس دفعہ جو آسکر ایوارڈ ہے وہ ان ڈرامے بازوں کو دینے چاہیے, اداکاروں کو نہیں دینے چاہیے. سب سے بڑے اداکار یہ پولیٹیشین ہے. اچھا, نمبر 1 تو وہ ملک وحید جو ہے وہ ایم پی اے ہے نون لیگ کے یہاں کے صوبہ پنجاب سے, تو وہ جا رہے ہیں شیشوں پہ, پولیس والوں نے روک لیا اور انہوں نے کہ کالے شیشے کیوں لگایا ہے, انہوں نے ان کو معطل ہی کروا دیا. اور بھائی تم نے عوام کو سکھانا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نیکڈ آئی والے لوگ جو طاقتور ادارے ہیں اس چیزوں کو دیکھیں, انہی ہی پروٹوکول کو ختم کیے گئے. یہ جو پولیس ہے یہ ہماری ہے, یہ ہمارے ٹیکسوں سے چل رہی ہے. میں آپ سے اب بڑا تھوڑا سا ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں. کرکٹ کے بارے میں آپ نے شاہین شاہ افریدی کے بارے میں پریڈکشنز کی تھیں, آپ کا کیا ویو ہے کہ کون لوگ اس میں ان ہو رہے ہیں, کون جا رہے ہیں, کیا مستقبل ہے پاکستان کرکٹ کا؟ ویو نہیں ہے, پریڈکشن ہے. اچھا, کیونکہ میں پریڈکشن بیٹھا ہوں. جی جی, ویو مینس پریڈکشن, تو آپ ایسے ہی سمجھیں. چینل پہ کہہ دیا تھا جب پی ایس ایل اسٹارٹ ہی ہوا تھا, تو میں نے کہا یہ شاہین شاہ جو ہیں یہ ملک پاکستان کے کپتان میں ہی رہیں گے. اور
لاہور جو ہے یہ سارے میچ ہارے گا تقریباً, یہ میں نے پیشن گوئی کی تھی. اور دوسری چیز جو ہے میں آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں, اور میں نے مختلف چینلز پہ بھی کہا تھا کہ شاہین شاہ جو ہے آگے مجھے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے وہ ایک بالر ضرور ہے, اچھے بالر ہیں, لیکن مجھے آگے شاہین شاہ نظر نہیں آتے. تو یہ ہے کہ میری اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا کہ بابر اعظم اور جو ہے محمد رضوان یہ مجھے سمجھ آتے ہیں, چاہے اس میں شاداب خان بھی آ جائیں یہ سمجھ آتے ہیں. لیکن ایک بات اور ہے کہ وسیم عماد وسیم ایک آل راؤنڈر ہے, اچھے بالر ہیں, بیٹسمین بھی ہیں. تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو مجھے دکھ بھی ہوا, اور میں نے پھر کہا کہ یہ آئیں گے واپس, تو انہوں نے اعلان واپس کیا اور وہ واپس آ گئے. اب عماد وسیم کو اگر میں دیکھوں, میرے پاس ایک نالج اور ہے وہ آپ کو نہیں پتا, اسے بٹوں کا علم کہتے ہیں. وسیم اکرم, وسیم از اے ٹورس, اکرم از اے ایریز, ڈیول سٹار ہے. عماد از اے ایریز اینڈ وسیم is a Taurus, is also dual star. تو یہ کلوک وائز ڈیول سٹار ہے, اور کلوک وائز تو یہ بالکل ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے. جو بھی اب آئندہ کوئی بھی کپ وغیرہ آ رہا ہے اس میں جائیں گے تو ایک اچھی پرفارمنس دکھائیں گے. ایک ہے محمد عامر صاحب جو جن کا آنا بہت ضروری ہے اور وہ آ جائیں گے, یہ بھی پریڈکشن ہے میری. محمد عامر بہت فرسٹ کلاس بولر ہیں. محمد جو نام ہے وہ جو ہے سن سے ہے, سورج سے, اور جو عامر جو ہے وہ ایریز سے ہے. اگر ہم غور کریں تو سورج اور ایم اے محمد عامر, میرا اپنا نام بھی ایم اے شہزاد خان ہے, ایم اے اسٹارٹ لگتا ہے تو اس نیم میں ایم اے جس کو لگ جائے تو پاور لیتا ہے. تو یہ بھی آئیں گے اور آگے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں گے اور بڑا اچھا نام بنائیں گے. ٹھیک, لائک عماد وسیم, محمد عامر, رائٹ, اور کپل آف جو آپ نے نام لیے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سے ایسے سٹارز ہیں جن پر جو سورج گرہن ہے ان پر پازیٹیو اور نیگیٹو اور کس قسم کا اثر ہونے والا ہے, یہ ذرا تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیں جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ پوری اس وقت دنیا کے لیے بہترین سوال ہے. پوری دنیا کی جو عوام ہے ان کے لیے ہے. پوری دنیا میں اب ظاہر ہے 12 سٹارز موجود ہیں. لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں خان صاحب کون سا سٹار دی بیسٹ ہے, تو میں کہہ دیتا ہوں یار سارے سٹار تو آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے, سارے آپ کو گریو یارڈ میں نظر آئیں گے, سارے ہی آپ کو ہاسپٹلز میں نظر آئیں گے. تو پھر تو دیکھ لینا ہر سٹار کا اچھا اور برا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ جو سورج گرہن ہے اس میں پوری دنیا کے لوگ یہ سن لیجئے, میں نام کے حوالے سے الفابیٹیکل بھی بتا دوں گا اور سٹارز کا بھی بتا دوں گا. ایک ہوتا ہے لیو جس کو برج اسد کہا جاتا ہے, سنگ راشی, سنگ راشی. لیو والے لوگ جو ہیں ان کے لیے سورج گرہن اچھا نہیں ہے. اور یہ جو لیو کے جو الفابیٹ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سٹار کون سا ہے, جو بیچارے کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو جو میم والے لوگ ہیں, ایم والے لوگ ہیں, جیسے ہم مریم کہہ دیں, جیسے منتظر کہہ دیں, جیسے مہنور کہہ دیں, اس طرح ہے میلن, اس طرح کوئی بھی جو ایم سے ریلیٹ ہے ان کے لیے یہ سورج گرہن اچھا نہیں ہے. انہوں نے یہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کا 2-2.5 مہینے نیگیٹو اثر رہتا ہے. تو انہوں نے کم سے کم 2-2.5-3 مہینے جو ہیں ہر قسم کے اگریسو ہونے سے, کسی بھی اگر کوئی پارٹنرشپ کی ہے اس کو ڈیزولو کرنے سے, اگر کوئی آرگومنٹ آگے کہیں نیگوسیشن ہے وہاں پہ الجھے نہ, ٹائم کو کراس کر دیں اور ہیئرنگ نیکسٹ ڈیٹس پہ لے جائیں 2-3 مہینے کے بعد, تو وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹار وہ ہے لبرا, جس کو ہم ہندی میں تلا راشی کہتے ہیں اور اردو میں ہم برج میزان کہتے ہیں, انگلش میں لبرا کہتے ہیں. ان کے جو نیم کے الفابیٹ ہیں وہ آر اور ٹی ہیں, جن کو اس میں اب 2 باتیں, جو لبرا ڈائریکٹ خود ہیں تلا راشی والے تو وہ اس سٹار کے مطابق چلیں, اور جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو وہ جو آر اور ٹی میں جن کے نیم ہیں, آر سے مراد اسے رحمت کہہ لیں, راحت کہہ لیں, اور ٹی اسے طلحہ کہہ لیں, طیب کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی 8 اپریل سے آنورڈ 3 months جو ہے انہوں نے جو ہے احتیاط کرنی ہے, ہر قسم کے جلد بازی ہسٹری نہیں ہونا, ڈیول مائنڈڈ چاہے رہے لیکن آپ نے ورک کی طرف کوئی فوری امپلیمنٹیشن ایسے نہیں کرنی, کسی حوالے سے بھی آپ نے ایک دم اگریسو نہیں ہونا, نہیں تو پھر آپ ڈسٹروائے ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے جی ہم
یہ ان سے نقصانات ہو گئے. مشورہ ضرور کریں لیکن آپ میں احتیاط کرنی ہے, جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے. اور تھرڈ سٹار ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں برج جدی, انگلش میں کیپریکو اور ہندی میں مکر راشی. تو یہ والے لوگ بھی احتیاط رکھیں گے. انہوں نے بھی 8 اپریل سے آنورڈ تقریباً 3 مہینے احتیاط کرنی ہے. کسی بڑا پروجیکٹ نہیں چھیڑ لینا, کوئی بڑا کام نہیں کر لینا, جہاں آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہے ہیں وہ کام سٹارٹ نہیں کرنا. اور کوئی پراپرٹی جو ڈسپیوٹ والی ہے اس کو آپ نے نہیں خریدنی, تو آپ مسئلے مسائل میں پھنسیں گے. اب جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو تھرڈ سٹار کے جو الفابیٹ ہیں وہ ہیں جیم, خے اور گاف. انگلش میں جے سے جویریا ہے, خے سے خالدہ ہے, گاف سے گلزار ہے. تو اس طرح اس میں چاہے مرد ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ینگسٹر ہو, کوئی بھی ہو, اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں. اب جو میں نے 9 سٹارز جو باقی نہیں بتائے وہ سارے کلیئر ہیں, لیکن ان کے لیے پھر ایک کنڈیشن ہے. ان 9 سٹارز نے ان 3 سٹارز والوں سے الجھنے سے بچنا ہے, کیونکہ وہ تو 3 موجود ہیں نا اس دنیا میں, کائنات میں, وہ تو کسی نہ کسی سے الجھیں گے. تو وہ 9 سٹار ان سے بچیں. جی اچھا, آپ میرا خیال ہے کہ کروں گا اس میں یہ جو 3 سٹارز ہیں, ان 3 سٹارز کے لیے میں ایک اہم بات بتا دیتا ہوں. جو کیپریکون والے برج جدی, جیم, خے, گاف والے لوگ سفائر, بلیو سفائر کا سٹون, اور جو لبرل والے جو آر او ٹی جس کو تلا راشی برج میزان کہا تھا وہ اوپل کا سٹون دھارن کریں پہنے. اور جو لوگ جن کو میں نے سنگ راشی لیو برج اسد کہا تھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کورل جسے مرجان کہتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں. دی بیسٹ ہے, یہ بھی ایک حل سولوشن بتا دیا. جی تھینک یو جی. اب ہم کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے بھیجیں. ایک ہیں جی جتیش کمار, ان کی مدر کا نام ہے تاری بائی. سو انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجی ہے 4/6/1988. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا وہ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں پالیٹکس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی ول ایکسل ان پالیٹکس, ہی ول ہیو اینی فیوچر؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کاروبار ان کے لیے کون سا فائدہ مند رہے گا. جسٹ دوبارہ نام بولیے. کمار جتیش کمار, جیم یہ تے یہ شین. کمار ہے, ایک طرف ان کا سکھ نیم ہے, دوسری طرف ہندو نیم ہے. اگر اس میں تھوڑا سا ایک, کیونکہ جدیش جو ہے وہ مکر راشی میں ہے, کمار اسے متھن راشی میں ہے. تو لیکن اب جتیش کے آگے اگر یہ کمار ہٹا دیں نمبر 1, کیونکہ یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کے آگے جتیش کے آگے ایس میں کوئی نام لگا دیں, ایس سے شروع ہونے والا, تو پھر تو یہ نام بہت زیادہ پاورفل ہے. اب جتیش کمار کے لیے میں ایک بات کروں گا, یہ سال بھی تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن والا ہے, اگلا سال ان کی بہتر ہے. پالیٹکس کے حوالے سے بھی اس سال تو یہ سوشل ہو جائیں تو اگلے سال 2025 میں اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا عہدہ لینا چاہے کہیں تو اس میں کامیابی, لیکن کوئی بہت بڑے عہدے پہ یہ نہیں آ سکتے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بزنس کے حوالے سے یہ زمین سے نکلنے والی چیزوں پہ, زمین پہ چلنے والی چیزوں پہ, زمین پہ کھڑے ہونے والی چیزوں پہ ورک کر سکتے ہیں. از اے لائک اے ٹرانسپورٹ, از اے لائک اے پیٹرول پمپ, از اے لائک اے ریسٹورینٹ, از اے لائک اے موٹل, از اے ہوٹل. اس طرح کی چیزوں پہ یہ ورک کریں. کنسٹرکشن از آلسو گڈ. جی جی جی. اور یہ سٹون کو اس وقت جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سفائر, بلیو سفائر پہنے لانگ فنگر میں, وہ بہتر رہے گا. جی جی تھینک یو. ایک اور سوال کیا ہے جی یو کے سے, ان کا نام ہے سمیہ سیف. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12 اپریل 1972. ان کی مدر کا نام ہے عنایت بیگم. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا اپنا یہ بھی کہ ان کی فائنینشلی آگے کیا پوزیشن ہونے والی ہے, اور دوسرا یہ کہ مطلب پارٹنر کے سلسلے میں, شادی کے سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اچھا سبب لگنے والا ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا نام ہے ان کا, یہ ڈبل ایس کی مالک ہیں. سمیہ سیف نام بتایا ہے انہوں نے, سمیہ SAMIA. تو ڈبل ایس کی مالک ہے, جیسے صادق سنجرانی ہے ہمارے ملک میں, شہباز شریف ہیں. تو ڈبل ایس سے بڑا پاورفل یہ نیم ہے.
تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک خوشخبری میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سال بڑا اہم ہے آپ کے لیے میرج کے حوالے سے, اور اس میں 5 الفابیٹس میں بتانے لگا ہوں. ایک ہے ایس جیسے سیف ہو گیا, این از اے ندیم, بی از اے بلاول, ڈبلیو از اے وقاص, زی از اے ذیشان. تو یہ 5 الفابیٹ ہے, ایس این بی ڈبلیو اینڈ زی. ان 5 میں کوئی بھی الفابیٹ اس سال آ جائے گا اس سے میرج کر لیجیے گا. ایک بات. نمبر 2 جو نیگیٹو ہے, اگر آپ نے اس سال شادی نہ کی تو 3 سال اور ڈیلے ہو جائیں گی. نمبر 4 اب ان 5 الفابیٹ میں اگر آپ میرج کریں گے اس میں ڈائیورس سیپریشن نہیں ہوگی. نمبر 6 اسی سال میں انشاءاللہ آفٹر اگست انشاءاللہ ان کی لائف میں بیٹر اچیومنٹس ہیں دکھائی دیتی ہیں, کامیابیاں ہوں گی. جی اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ایک سوال آیا کینیڈا سے, ان کا نام ہے فریحہ امین, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 اکتوبر 1988. یہ اپنے ایجوکیشن کے معاملے میں پوچھنا چاہتی ہیں, یہ بہت بڑا کوئی اسٹیپ لے رہی ہیں, موو کر رہی ہیں کینیڈا سے کسی دوسرے آسٹریلیا میں, تو ان کا آگے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے نام میں پاور قدرتن ویسی لگ گئی. فریہ اور آگے امین, فریہ از اے جوپیٹر, امین از اے مارس. اور فریہ آپ دودھ نہیں پیتی ہیں, یہ کوشش کریں کہ آپ دودھ پیا کریں, اور ہو جائیں گی اسی سال میں ایج میں. اور آپ میں ایک پرابلم ہے کہ آپ جو بھی کام کرتی ہیں بڑے شوق اور جوش سے کرتی ہیں, اور جب تک اس کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں مل رہی ہیں تو لگی رہتی ہیں, تو چینج دی پلان کر جاتی ہیں. ایڈوائز ہے پلانس کو چینج نہیں کرنا, اپنے بزنس پروفیشن کام میں اسٹیبل رہنا ہے, پنکچوئل ریگولر رہنا ہے, کیونکہ آپ میں یہ انسٹیبل اب کیا آواز کہ ابھی ٹھیک ہے. اگر آپ چینج کرنا چاہتی ہیں کینیڈا سے آسٹریلیا آنا چاہتی ہیں تو یہ گڈ ٹائم ہے. یہ ایڈوائس تو چلو میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, پرمیشن از گرانٹیڈ کہ آپ ٹھیک ہے اس سال اور اگلے سال کے بٹوین چلی جائیں, لیکن اس کے بعد چینجنگ نہ کرنا, پھر ڈکلائن ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا ہر ورک زیرو سے سٹارٹ ہو کے زیرو پہ ختم ہوتا ہے. ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اب چینج نہیں کرنا, آپ بہت ٹاپ پہ جائیں گے. اب آپ چلی جائیں آسٹریلیا. اور ایک خوشخبری ہے آسٹریلیا میں پوری جگہ وہاں پہ سولر آپ کی آواز کٹتی تھی اینڈ میں, تو دوبارہ پلیز بولیے. اچھا, میں آسٹریلیا کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ خوشحال کانٹیننٹ رہے گا, کیونکہ ادھر سولر اینڈ لونر ایکلپس کم ہی لگتے ہیں. اچھا 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 جی. میرا خیال ہے آج کے لیے ہمارے پاس اتنے ہی سوال تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم سوالوں کا سیشن دوبارہ کریں گے. آپ بس اب ایک چیز بتائیے کہ پاکستان کا, آخر میں کیونکہ پاکستان سے ہی شروع کرتے ہیں پاکستان پہ ہی ختم کرتے ہیں, کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے عمران خان تھے جی, تو ان کی حکومت میں عوام کے لیے, عام عوام کے لیے بہت کچھ کیا گیا. شیلٹرز بنائے گئے, ان کو ایک وظیفہ دیا جاتا تھا 12,000 روپیز پر منتھ, اور اچھی چیزیں چل رہی تھی عوام کی فلاح کے لیے. اب دیکھیں ان ملکوں میں جب ان کی کرسمس آتی ہے یا ہولی آتی ہے ہندوز کی, یا پھر کوئی اور تہوار ہوتا ہے, یا جیسے دیوالی ہے, تو وہ لوگ اسپیشلز لگاتے ہیں اپنے عوام کے لیے, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو. تو ہمارے ملک میں ابھی دیکھیں رمضان ہے, اس کے بعد جو ہے وہ عید ہوگی. تو جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, ہم ادھر میرے ساتھ جو یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ دل جڑے ہوئے ہیں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ. تو کیا آپ کی ایسٹرولوجی, نیمرولوجی پاکستان کی عوام کا مستقبل دیکھتی ہے کہ ہاؤ اٹ ول بی آن دا گڈ پاتھ, اور کب تک سر؟ دیکھیے میرے ملک پاکستان کے نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں 67% سے زیادہ ہی ہیں, بیچارے سب مایوس ہیں. اور اسی حوالے سے, اور 35 سالوں میں ہمارے ملک میں بے شمار ایکسپیریمنٹ ہوئے اور وہ ہمیشہ فیل ہوئے. میں پھر بھی یہی کہوں گا پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, ایگریکلچر کو ہمیں بہتر کرنا ہے. لیکن جو اسٹرالوجی اور نیمرولوجی میں دیکھتا ہوں, اگر ہم اپنی کرپشنز کو بھی ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ ہوتی تو نہیں ہے, کیونکہ فون اور پاورز کی ہمارے یہاں پہ گیم ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. تو خیر اسٹرالوجی نیمرولوجی میں ابھی ہمیں کم, بہت کم, کیونکہ نوجوانوں کو بھی تو میں نے زندہ رکھنا ہے نا اپنے الفاظوں سے. اگر میں بڑے ہی کو ٹائم دوں گے یار کی کرنا ہے, تو 2.5 سے 3 سال
جی اسٹرگل میں رہے گا پاکستان بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان نام کے حوالے سے کنیا میں ہے، پیدائش کے حوالے سے ورگو اس میں ہے، لیو میں ہے، اور نیم کے حوالے سے وہ ورگو میں ہے. تو ابھی ورگو کو تو ویسے ہی کیتو لگا ہوا ہے، تو 2.5 سال تو بہت ہی زیادہ پرابلمس میں ہے. حل یہ ہے کہ چائنا کی طرح ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے میں کیا پنجابی چ کواں ایک ساڈے گٹیاں گوڑیاں دے وچ جڑا وہ تسی قرض پا دیتا بخاری بن کے دیو اور سانو بیج کھاد دے دیو، اسی آپ ہی فصلیں کٹ لواں گے، اسی ٹر پواں گے چائنا تو ورگا. اور چائنا میں تو چھتوں پہ اپنی انہوں نے سبزیاں لگا دی ہیں، ہم نے اپنی زمینوں کے اوپر گھر بنا دیے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک کا جو ہومورک ہے سیاست دانوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو بچے جو ہوتے ہیں سی ایس ایس کے ایگزام دیتے ہیں پورے پاکستان میں ٹاپ کر کے وہ آتے ہیں، اور بھائی سیاست دان تو مالے انگوٹھا چھاپ ہے. ان سے کلمہ پوچھ رہے ہیں، کلمہ نہیں آتا، انہیں آیت الکرسی نہیں آتی، انہیں دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی. جی اور آپ ان کو ملک میں بٹھا دیا، آپ نے کہا جی آپ جیسے والے جناب وہ آپ کے نیچے بیوروکریسی ہے، ان سے ہی پوچھ لیں، ان کس سے مشورہ نہیں لینا ہے، توہین سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی نالج کے مطابق دیکھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ود ان 2-3 ایئرس. میں خوشخبری دے دیتا ہوں کہ جو نیکسٹ جو آئے گا اکتوبر نومبر، اس میں انشاءاللہ حالات دنیا کے بھی ٹھیک ہوں گے، پاکستان کے بھی ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں پاکستانیوں سے اس وقت یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ شہزاد خان صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں. جب بات کرتے ہیں تو قانون کے ذریعے بھی ہمیں بتاتے ہیں، مگر یہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بہت نالج رکھتے ہیں نیمرولوجی میں، پامسٹری میں اور اسٹرالوجی میں، اور بہت سے علوم کے مالک ہیں اور ان کے پاس تجربہ ہے. سو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گی کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، یہ وہ حرف راز بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنا جنون جو ہے اس کو قائم رکھیں اور زندگی میں کامیابی کے راستے جو ہیں ان کی تلاش کریں اور ان جیسے ماہر لوگوں سے استفادہ کریں. جی جی میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ قوم کو کہوں گا کہ جی ہم نے خود ہی تراشے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم نے خود ہی تراشے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں ہیں جس کو زمانہ بنا گیا. تو ہر شخص کو یہی جی جی دیکھا آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. انہوں نے دیکھیں کتنی کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ راستہ دکھایا ہے کہ ہمارا یہ جو نالج ہے یہ تو آپ کو ایک اسیسمنٹ اور ایک وہ چیز بتا سکتا ہے، مگر جو ہاف کام ہے وہ انہوں نے کیا ہے، آدھا کام آپ نے کرنا ہے. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس منزل تک پہنچنا ہے جس کی یہ آپ کو پروفیسی دیتے ہیں. اس لیے دونوں ہینڈ ان ہینڈ جائیں گے. اور پاکستان خوش رہو، آباد رہو. ہمارے اوورسیز کے دل آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہر پل ہم آپ لوگوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم اسی طرح آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے رہیں گے. اور شہزاد خان صاحب میرے ساتھ ایوری ویک ہوا کریں گے. آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ بھیجیں ہمیں، اپنا نام، اپنی مدر کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجیے. اور جس طرح کے بھی ہمارے چینل کے اوپر حرف صداقت کے اوپر آپ بے شک بھیجیں، یا ہمیں پرائیویٹلی ان کا نمبر بھی ہم اس کے اوپر چلائیں گے اپنے چینل کے اوپر. آپ انہیں ڈائریکٹلی بھی بھیج سکتے ہیں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر. تو خوش رہیے، آباد رہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ہماری نوجوان نسل پائندہ باد. ہمارے سب لوگ خوش رہیں، آباد رہیں. ہمارے دل آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور دھڑکتے رہیں گے.